अब्रस सोहरावर्दी काम में मशहूर था कि इसने नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें एलिफिया इसकी हेल्प कर रही थी। वो इसे बुलाने का सोच ही रही था कि वो बिला खुद ही नाजिल हो गई थी। धीमे से नॉक करती वो अंदर आने की इजाज़त तलब कर रही थी। मैं आई कम इन सर। इसने फाइल से दारू उठाकर से अंदर आने की इजाज़त दी थी और इशारे से बैठने को कहा था। काफ़ी हैंडसम लगते वो अपने काम में मशहूर था और वो इसको इन हमाक से देखते हुए बोली थी, लग नहीं रहा डियर, मैं हूँ ही हैंडसम। इसने फाइल को साइड पर करते दिलकशी से कहा था। वो एकदम हंसती थी। जनाब को काफ़ी खुशफहमियाँ लाहक हो गई हैं। वो अपने मखसूस अंदाज में लब का कोना दांतों तले दबाती बोली। ऐसे में वो इतनी हसीन लगा करती थी कि निगाह हटाना दुश्वार हो जाए। वो एकदम ही चढ़ गया। तुम जरा काम तैयार होकर आया करो। एकदम को बहुत मसरूफ जाहिर करने लगा। वो इसकी बात को समझी ना थी और फिर जैसे ही इसकी बात के मफहूम तक पहुंची इसकी हंसी की जलतरन चारसू फैल गई थी। मैंने आज कोई तैयारी की ही नहीं। इसने इसको मतवज्जो करने को फाइल इसके कंधे पर मारी थी कि वो यकदम इसे देखने लगा था कि वो ठीक ही तो कह रही थी। मामूल की तरह धुले हुए चेहरे के साथ इसके सामने विराजमान थी और हसीन आंखों में हैरत समाई से ताक रही थी। वो मजीद चिढ़ गया। इस वक्त मेरे रूम में आने का मकसद बयान करो और अपने रूम में वापस जाओ। वो बेमकसदी फाइलों को अलट पलट करने लगा था। है तो है डियर, आज कहीं तुम पर मेरा हुस्न असर तो नहीं कर रहा। वो अपने मखसूस शरारती अंदाज में लब का कोना दांतों तले दबाए मुस्कुरा रही थी। बकवास बंद करके अपने रूम में जाओ। वो गुस्से से इसे डपट गया था। मेरा बास बनने की कोशिश मत किया करो तुम। वो गुस्से से कहती उठी थी और रूम से निकल गई थी। इसने एलिफिया की नाराजगी महसूस करने के बावजूद इसे आवाज देने या रोकने की कोशिश ना की थी, मगर वो डिस्टर्ब हो चुका था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। दोनों का बचपन का साथ था। वो इसकी दोस्त ही नहीं, इसके मामलों की बेटी। इसकी फर्स्ट कजन इसे 2 साल छोटी, मगर दोनों की दोस्ती मिसाली थी। उनकी इसी अंडरस्टैंडिंग की लोग मिसालें दिया करते थे। इससे एलिफिया बेहद अजीज थी। वो नहीं चाहता था कि वो जॉब करे, मगर वो जिद करके इसके ऑफिस आ गई थी। मगर इसका एक एक की नज़र में आना इसे डिस्टर्ब करता कि वो यही सोचता था कि जब इसकी नज़र ना चाहते हुए भी इसके हसीन चेहरे पर टिके रहने की मिन्नतें करने लगती थी, तो वो किसी और की क्यों नहीं। और यह प्रैक्टिकल लाइफ थी जिसमें हर तरह के मर्दों से वास्ता पड़ता था। आज निगाह ठहरने लगी थी तो इसे कल की मीटिंग याद आई थी कि इसके ऑफिस को ज्वाइन किया अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। इसने कल पहली दफ़ा इसके साथ कोई मीटिंग अटेंड की थी और आज की निस्बत तो कल नक्सक से तैयार होकर आई थी। इसे मेकअप वगैरह से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो किसी पार्टी वगैरह में ही मेकअप का एहतमाम करती थी, वरना हर वक्त धुले मुंह के साथ ही नजर आती थी। और इसका हुस्न इतना कामिल था कि इसे किसी आराइश की ज़रूरत ही न थी। और जब आराइश का एहतमाम करती थी तो सोने पर सुहागा हो जाता था। और आज इसे देखने के बाद वो डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि कल इसने मीटिंग के दौरान सेठ इब्राहिम की नज़रें मुस्तकिल एलिफिया पर ही महसूस की थी और वो ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ करके इसे एलिफिया कार के ऑफिस आने से रोकना होगा। वो इसी सोच में था कि दरवाजे पर दस्तक देता अनमिश चौधरी इसकी इजाज़त मिलते ही अंदर चलाया था। इसने खुद को कंपोज करके इसकी लाइव फाइल खोली थी और अरमिश चौधरी से इस नए प्रोजेक्ट के हवाले से पॉइंट्स डिस्कस करने लगा था। अरमिश चौधरी को गैर फितरी और अनप्रोफेशनल अंदाज में जापा रखा गया था, मगर इसके काम से अब्रस और वर्दी मुतमईन था। वो काफ़ी काबिल शख्स था, इसलिए अब्रस और वर्दी इसके काम से मुतमईन था। पिछले 1.5 माह में इसने अपनी जगह बड़ी तेज़ी से अपनाई थी। मिस एलेफिया को मेरे रूम में भेजिए। इसने अरमश की किसी बात का आंसर करने के बाद इंटरकॉम पर हिदायत दी थी कि इस प्रोजेक्ट को वही हैंडल कर रही थी और वो पॉइंट एलेफिया से डिस्कस कर लेना चाहता था, मगर इसे ये जानकर हैरानगी हुई थी कि वो ऑफिस से जा चुकी थी। वो जिस कदर इससे अटैच था इसकी परेशानी फितरी थी। इसने अरमिश को जाने का कहा, खुद इसका नंबर डालकर लगा जो ऑफ आ रहा था। ओ शिट, ये लड़की कभी बड़ी नहीं होगी। वॉलेट उठाते बुड़बुड़ाते अपने रूम से निकला था। सेक्रेटरी और अरमिश को हिदायत देता भाई तेज से पार्किंग में बैठा। गाड़ी स्टार्ट होते ही सजाद अली की खूबसूरत आवाज़ गाड़ी में रक्स करने लगी थी। छोड़ो भी गिला, जो हुआ सो हुआ। लहरों की जुबान को ज़रा समझो। समझो क्या कहती है हवा। तुम नाराज़ हो, हाँ मेरे कितने पास हो। हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो। तुम नाराज़ हो। सैयद अबान वॉइस स्पीकिंग। ऑफिस से घर जाने के लिए वो निकला था जब इसके नंबर पर अनजान नंबर से कॉल आने लगी, जिसे नज़रअंदाज करने में नाकामयाब होकर लामहला इसने कॉल रिसीव कर ली थी। कैसे हो डियर? बेतकल्लुफ़ सा नस्वानी लहजा समातों में उतर गया था। सो पहचाना नहीं आपको? इसकी अदाई बेनियाजी में था जो गरूर राहे गुरूर पर चलते चलते मुझे लम्हा भर में दासी बना गया। निहायत खूबसूरत लबो लहजा में शेर पड़ा गया था। यकदम इसे अपने सर में दर्द उठता हुआ महसूस हुआ था और वो गुस्सा से खून बंद करने को था कि फिर कानों में खूबसूरत आवाज़ गूंजी। मगरूर इंसान, तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम पहचानोगे नहीं। अब रूज क्या बात कर रही हूँ। बेतकल्लुफ़ी से शिकवा करते हुए तारुफ की रस्म निभाई थी और इसे अपने सर में दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ था। इसने तारुफ के अगले पल अपनी मसरूफियत का कहकर लाइन ड्रॉप कर दी थी और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए गुस्से से इसका बुरा हाल था कि इसे इस टाइप की लड़कियां कभी पसंद नहीं रही थी।
इस तरह की लड़कियों से यूनिवर्सिटी में काफ़ी वास्ता पड़ता रहा था और इसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी कि यह लड़की जान को आने वाली है, कि फिलहाल इससे बच भी नहीं सकता था, कि इसके बाप के साथ बिजनेस टर्म्स से जब वक्तन फवक्तन उनसे सामना रहना था तो उनकी औलादे नरीना से भी वक्तन फवक्तन टकराव का इम्कान था। वो कदरे गुस्सा से ड्राइव करता और गुस्से से पेचोताप तो वो भी खा रही थी कि लोग तो उसकी कॉल रिसीव करने के मुंतज़िर रहते थे, और कहाँ इसने खुद कॉल की थी जिसे बेजारी और बेन्यायी से काट दिया गया था। सैयद अबान भाई, तुम हर गुजरते दिन के साथ अब शाह को चैलेंज दे रहे हो। तुम्हारा सारा गुरूर बेनियाजी अपने कदमों तक नहीं ले आऊंगी, मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मोबाइल बेड पर उछालती आईना में अपना नाकदाना सा जायजा लेते हुए मुतमईन सी होकर खुद को चैलेंज दे गई थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने नाव में दाखिल होते साहब पर सलामती भेज दी कि इसे देखकर इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे गोया कल से उठे थे। आसिया आगा ने इसके माथे पर बोसा देते हुए हैर हरियत पूछी थी, साहब कुछ ऐवान चल रहा है, पहले आप ये बताइए कि एल्फी कहाँ है। मामी के बैठने का कहने पर वो जिस मकसद से आया था इसकी पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऑफिस से जब से मूड पे छापा, तुम बैठो मैं बुलाती हूँ, आप जहमत ना करें, मैं खुद देख लेता हूँ जाकर। वो उनका जवाब सुने बगैर ही लिपिया के कमरे की जाने बढ़ गया और वो शोहर को देखने लगी। हो गई होगी कुछ बात, अभी तो वो यहाँ है, जानती तो हो वो अपने मामू मामी से मिलने कभी नहीं आया, जब भी आता है अपनी रूठी हुई दोस्त को मनाने आता है। शारिक आगा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा था और शोहर की बात से इत्तेफाक करते किचन की जानी बढ़ गई थी कि वो चाहे किसी भी वजह से उनके नज़दीक वजह अहम कभी नहीं रही थी। उनकी निगाह में कुछ अहमियत रखता था तो वो था अब्रस और वर्दी उसका आना। वो जब भी आता था इसे खाए पीने या कभी जाने नहीं देती थी, इसलिए वो इलिफिया के कमरे में जाते इसके लिए एहतमाम करने के घर से किचन में आ गई थी। अब रसोर वर्दी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी मगर जवाब न था। इसने फिर से दस्तक देने के लिए दरवाजे की नाक घुमाई थी, दरवाजा अनलॉक था, वो अंदर दाखिल हो गया था। एलिफिया जो तकिए में मुंह दिए बैठी आवाज़ पर बेहतियार उठ बैठी थी और इसके चेहरे को देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। इसका गुलाबी चेहरा सुर्ख और मतवरम आंखें थी, आंखें अलग सुर्खी मारती, सतवा नाक पर भी गुलाबियाँ उतरी हुई थी। एक सेकंड में मेरे कमरे से दफा हो जा और ब्रज बढ़ना में। वो इसको देखते बाद से चीखी थी मगर इससे धमकी सुने ही कब ऐन इसके सामने बेड पर आ बैठा। पढ़ना क्या डियर फ्रेंड, वो इसके गुस्से को कभी खातर में ही ना लाया था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो इसे गुस्से से घूरती बेड पर उतरने लगी थी कि वो उसकी कलाई पकड़कर दोबारा बेड पर बिठा गया था। बड़ी हो जाओ यार, क्या बच्चों की तरह बिहेव करती रहती हो। आपके बारों को दे चिढ़कर बोला था, बकवास मत करना अच्छा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने ब्रसोरवर्दी को घूरते हुए वार्निंग दी थी। मत बताया करो मुझे यार, मैं जानता हूँ तुमसे बुरा कोई नहीं ना हो सकता। इसने हंसते हुए आंख दबाई थी। फजूल इंसान, तो मुझे मनाने आए हो या मेरा मुरब्बा बनाने हो। वक्तिया उठाते इसे मारने उठी थी। आया तो बनाना ही था मगर तुम तपी हुई इतनी प्यारी लगती हो, दिल कर रहा है तुम्हें मजीद तबाह कर रख दूं। वो दिल फरेब सी हंसी के साथ बोला था और दांत किचकिचा कर रह गई थी। इंसान बन जाओ अब्र, वरना मेरे हाथों से सच में किसी दिन जाया हो जाए। वो बेड से कुछ फासले पर ठहरी, दांत किचकिचा कर बोली। इसकी नजर उठी थी और वजन जलाकर रह गया। कुछ फासले पर दुपट्टे से बेनियाज से रोजी कॉटन के शलवार सूट में खड़ी थी। इसके जिस्म के अंदर शेबो फराज कुछ है, यहाँ तक कि इसे गुस्सा आ गया था। वो एक झटके से उठा और बाहर की जाने बढ़ा और अगले सेकंड ही लपक कर इसका बाजू दबोच गई थी। फजूल में नहरे ना करो तुम, मैं शदीद नाराज हूँ तुमसे, मनाने आए तो ढंग से मनाओ। वो इसकी जहनी हालत से अनजान इसकी राह में आ गई। तुम लड़कियां वो क्या पहनती हो, दुपट्टा वो पहनो फिर बात करना मुझसे। अब जानता था कि ऐसे नहीं जा सकता, कि वो उसके कमरे से निकल भी जाता तो उसने ताकुब करते हुए पीछे पहुंच जाना था, इसलिए खुद को कंपोज करके बोला। वो हैरानगी से अब्बे सोरवर्दी को देखने लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जब से मैंने तुम्हारा ऑफिस ज्वाइन किया है काफ़ी बहकी बहकी बातें करने लगे हो। वो बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कानों पर डालती अजीब बो गरीब रवैया को निशाना बना गई थी। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा, तुम्हें यहाँ से इतने अपने साथ की उंगली से इशारा करते इस देखा बड़ा होने की जरूरत है। बच्ची तो होने के मुझे खुलकर बताना पड़े, बस आपसे खुद हर बात का ख्याल रखना। वो आंखें खोल कर से देखने लगी थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुंह बनाकर इसने पूछा। वही जो तुम समझना नहीं चाह रही। याद रखना स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं वहाँ कई लोग हमारी ही तरह के होते हैं, लापरवाह अच्छी सोच के मालिक। मगर जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे नेक सोच के हामिल होते हैं और कुछ घाक शिकारी। और तुम अभी इन चीज़ों को नहीं समझती हो, ना ही समझना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे जॉब करने के खिलाफ था। मगर आप तुमने ज्वाइनिंग दे दी है तो स्टूडेंट लाइफ की लापरवाहियाँ तर्क कर दो, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाओ। और प्रोफेशनलिज्म में सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी, इसके बाद कुछ और होता है। कि स्टूडेंट लाइफ में हम जिस बात पर पहले 5 मिनट होते हैं इसी बात को कैफेटेरिया में हंस हंस कर एंजॉय करते हैं। इसलिए तुम हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली फील करना शुरू कर दो कि इज्जत बनाए रखने के लिए इंसान को खुद से कोशिश करनी पड़ती है। वो बिना सांस लिए कहता चला गया और वो जो कुछ कहना चाहती थी इसने मौका नहीं दिया। याद रखना एल्फी, तुम मेरे लिए बहुत से लोगों में सबसे अहम हो।
بہت محبت ہے تم سے، بہت زیادہ پرواہ ہے تمہاری، اور میں نے جو کچھ کہا میرے جذبات ہے، تمہارے لیے فکر ہے میری کہ میں نہیں چاہتا تم پر کوئی اچھی بری نگاہ اٹھے، اب چاہے وہ میری ہی نگاہ کیوں نہ ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے مزید بولا، خوبصورت آنکھوں میں حیرت مور اس کے آخری جملے پر اٹک گئی۔ اب ایسے پیار سے مت دیکھو کہ میرا دل بے قابو ہو لگے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن کام کرنا چاہا تو اس پر چاڑ دوڑی، کیا بکواس کیے جا رہے ہو؟ میرے حسن سے تو طویل سالوں میں متاثر ہوئے نہیں، اب ہیرے لگ رہے ہیں مجھ میں کہ تمہیں اپنے بہکنے کا حد لاحق ہو گیا۔ تم ہر وقت بکواس نہ کیا کرو الیفیا، صرف ایک بات کہی ہے کہ میرے لیے تم کبھی اپنے معنی بدل ہی نہیں سکتی، مگر جب میری نگاہ تم پر ٹھہرے رہنے کو ملتجی ہوتی ہے تو ڈر جاتا ہوں کہ تمہارے اجلے دامن پر کوئی شیٹ نہ آ جائے۔ میں تمہارا احترام کرتا ہوں تو نگاہ ٹھہرتی نہیں ہے، ڈر اس سانس سے جاتا ہوں جس میں احترام نہ ہو، اور وہ ٹھہرے رہنے پر مصر ہو گئی تو، اور اس سے تو آگے میں سوچنا نہیں چاہتا۔ تمہیں کزن کی حیثیت سے نہیں دوست سمجھ کر سمجھا رہا ہوں، میرے ایکسپیرینس کو تم چیلنج نہیں کر سکتی، اس لیے اب اپنی حماقتیں ترک کر دو، بڑی ہو جاؤ۔ اور بڑا ہونا فزیکلی بڑا ہونا نہیں ہوتا، عقل سے، یہاں سے عقل سے بڑے ہونے کو بڑا کہا جاتا ہے۔ وہ اسے کھل کر سمجھاتا چلا گیا تھا کہ اس کا چہرہ یکدم تپ اٹھا تھا۔ اب میں اتنی بھی احمق نہیں ہوں اچھا، وہ حجالت مٹانے کو بولی تھی کہ وہ اپنی لاپرواہیوں سے واقف تھی اور اس کے سامنے دوپٹے کا ہوش کبھی نہیں رکھا تھا، جیسے وہ اس کی سہیلی۔ آفس میں بھی اس کا وہی اندازہ، بے ساہتا ہنس دینا، ہاتھ پر ہاتھ مار دینا، کندھے پر دھموکہ جڑ دینا، ان سب باتوں کی وجہ سے اس کی توجہ کھینچ تھی اور بے چین ہوتا جا رہا تھا، اس لیے آج اس سے احمق سے کھل کر بات کر تھی۔ وہ ان دونوں کو بلانے آتی آسیہ وہیں سے پلٹ گئی تھی کہ وہ یہ سب بیٹی کو سمجھاتی رہتی تھی، مگر وہ یہ سمجھتی نہ تھی، مگر اب میں ہنلی چلی ہوتی کافی کچھ اسے سمجھ آ گیا تھا اور کچھ اس میں وہ حصہ ڈالنے والی تھی۔ اب سور وردی پر انہیں پیار آ رہا تھا کہ اگر وہ اسے اس کی موجودگی محفوظ سمجھتی تھی تو کچھ غلط بھی نہ تھا، مگر وہ تھا تو ایک مرد، یہ سوچ کر وہ اب خود سے محتاط ہو کر بیٹی کو احتیاط کی راہ پر ڈالنے والی تھی۔ اکثر نقصانات اس لیے ہوتے ہیں کہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کا ثبوت فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر احتیاط کا دامن تھام کر چلا جائے تو نقصان کا خدشہ 0% پر آ کر ٹھہر جاتا ہے۔ ویسے تم مجھے منانے آئے تھے یا دادا اباؤں کی طرح نصیحتیں کرنے آئے تھے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ ہنس دیا، یار منانے ہی آیا تھا، وہ تو تمہارے حسن کی تاب نہ لا سکا تو نصیحتوں کے انبار لگا دی۔ ہنستے وہ بے تکلفی سے جملہ کسا تھا، وہ یکدم سن پڑ گئی، جب سے میرے پاس بنے ہو نیت کچھ خراب ہو گئی ہے تمہاری۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتا ہنستے ہوئے بولی، اف توبہ کرو لڑکی، کیوں مجھ معصوم پر الزام لگاتی ہو؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا، الزام نہیں، مجھے سچ میں تمہاری نیت خراب ہوتی لگ رہی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر سابقہ لہجے میں بولی، بکواس باندھی رکھو اپنے، تم جیسی احمق سے تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ ایک تمہیں تمہاری فکر میں دبلا ہو رہا ہوں اور تم ہو کہ میری ہی نیت پر شک کر رہی ہو، سپریم کورٹ تک جاؤں گا میں۔ وہ دونوں عقل اور تک کی بات ذرا کام نہیں کیا کرتے تھے، وہ یکدم کھلکھلا کر ہنسی۔ ضرورت نہیں ہے کہ بابا سے تم نے کچھ کہا نا تو میری شامت آ جانی ہے کہ بابا میں ایجاب کرنے کے خلاف ہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئی تھی، ماموں جہاں سے مجھے کچھ نہیں کہا تم باسا عقل کا استعمال شروع کر دو، وہ دھیمے سے بولا اور اچھے بچوں کی طرح وعدہ کر گئی۔ الیفیا شارق آغا کی اکلوتی اولاد تھی اور شادی کے تقریباً 8 سال بعد ہوئی تھی، اس لیے ماں باپ کی نہیں اکلوتی پھوپھی ابرت سہروردی کی والدہ کی بے حد لاڈلی تھی۔ شارق آغا ایمٹی یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے، انہیں اپنی محدود آمدنی میں بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور ان سب کے پیار لاڈ توجہ کے سبب اس پہ کافی بچپنا تھا، جس کے بعد باعث وہ آسیہ سے ڈانس کھاتی ہی رہتی تھی، مگر سدھرنے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اسے بگاڑنے میں ابرت سہروردی کا مرکزی کردار تھا کہ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ گلابی گول مٹول سی الیفیا پہلے دن سے اس کے توجہ کا مرکز رہی تھی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ دونوں گہرے دوست بن گئے تھے، دونوں کو ایک دوسرے کے بنا چین نہیں آتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے بولنے کے انداز پر بھی کافی اثر پڑا تھا، ڈریسنگ تو ٹاپ اور جینس سے آگے بڑھی ہی نہ تھی۔ وہ تو بعض اکثر پارٹیز میں ٹپیکل گرلز کا لباس زیب کرتی تھی، دوپٹہ کا ہوش تو کبھی رہا ہی نہیں تھا، ماں کے احساس دلانے پر بھی لاپرواہی عروج پر رہتی تھی، مگر جو چیز ابرت سہروردی نے چند دنوں میں نوٹ کر کے اسے نصیحتوں کے لیے گھیرے میں لے لیا تھا تو امید تھی کہ وہ کچھ سدھر جائے گی۔ اگر وہ سدھرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تو ابرت سہروردی سے سدھارنے مکمل لڑکی کے روپ میں ڈھالنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اتنے ہی خطرناک ارادے آسیہ کے بھی تھے، اس لیے اس کے سدھرنے کے دن نزدیک آ چکے تھے۔ پلیز بھیا، میں صرف 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ وہ لیپ ٹاپ پریزنٹیشن بنا تھا جب وہ آبیہ کے گھر جانے کی اجازت طلب کرنے چلی گئی تھی اور بھائی کو چپ دیکھ کر وہ انسسٹ کرنے لگی، تم لڑکیاں ایک دوسرے سے مل کر باتیں کر کر کے تھکتی نہیں ہو؟ اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر کر کے بہن کو دیکھا تھا، ابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس دھیمے سے تایا اوور تشویش سے دیکھ لگا۔ ابھی 2 سے 3 گھنٹہ پہلے اس نے کھنکھنانا شرارتی لہجہ سنا تھا جسے وہ کہیں سے بیمار محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کل صبح میں چلی جانا، رات کے 8 بجے کسی کے گھر جانا مناسب نہیں لگتا۔ وہ تشویش سائڈ پہ کرتا رہا سے بولا، بھائی آپ جیسے 10 منٹ مخنون ہر وقت ضد کرنے مت بیٹھ جایا کرو، میں دن میں تمہیں اجازت نہیں دیتا تو تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو میں تمہیں رات کے 8 بجے منہ اٹھا کر کسی کے گھر جانے دوں گا؟ وہ درستگی سے اس کی بات ہی کاٹ گیا اور اس کے لفظ اور لہجہ اس قدر سخت ہے کہ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔
رونے کی بالکل ضرورت ہے، میں کچھ دنوں سے نوٹ کروں تمہاری ضد اور بیجا فرمائشیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، بچوں کی طرح بہیو کرنا چھوڑ دو، کچھ دنوں میں تمہاری یونیورسٹی سٹارٹ ہونے والی ہے، تمہارا بچنا ہی ختم ہونے کو نہیں آ رہا، کام کا برڈن اوپر سے صبح سے ساتھ میں شدید تھا اور بہن پر برس رہا تھا، آئی ایم سوری، وہ روتے میں مناتی ہوئی روم سے نکلتی چلی گئی، سے ہرگز بھی ملال نہیں ہوا تھا، وہ چھوٹی بہن کی تربیت کے لحاظ سے سب سے ضروری خیال کرتا تھا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آ گیا تو جیسے ہی ماں کے کمرے میں پہنچا درے شواری کا برس پڑتی، ماما جان پلیز ہر وقت جذباتی نہ ہوا کرے، میں نے مفنون کو ڈانٹا بالکل بھی نہیں، بس سرزنش کی ہے اور یہ اس کی تربیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ خاموشی سے ڈانٹ سننے کے بعد نرمی سے بتا، جانتی ہوں تمہیں بھی اور سہموں کو، مگر اس دل کا کیا کروں جس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے، کتنا رو رہی ہے اور تم کیا جانتے ہو کتنے چھوٹے دل کے بعد باپ نہیں کرتی ہے، روتی پہلے ہے، ایسے میں خود کو سمجھاؤں بھی تو کس طرح، بے بسی سے کہتی رو پڑتی، ماما جان مکنون کو عقل دینے کے لیے آپ کو اسٹرانگ بننا ہوگا کہ اسے اس طرح چلتا رہا تو بہت مشکل ہو جائے، کل کو ہم نے مکنون کی شادی بھی کرنی ہے، اسے آپ اگلے گھر کے لیے تیار کریں، آپ مانتی رہیں گی وہ منواتی رہے گی تو اس کی شخصیت میں کمی آ جائے گی۔ وہ ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی اس پوائنٹ پر توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا جس پر ان کی نگاہ سیدھے سے تھی ہی نہ، اور یہ تشویشناک بات تھی۔ بیٹیوں کی غلط بات صحیح لگتی ہے مگر بیویوں کی صحیح بات بھی غلط ہی گردانی جاتی، اللہ نہ کرے ہماری مکنون کو لائف میں کسی بھی ٹربل سے گزرنا پڑے، مگر ہمیں اسے اسٹرانگ تو بنانا ہوگا، ہماری جذباتیت اسے کمزور بنا رہی ہے، اور کمزوری بذات خود کوئی اچھی شے تو نہیں، وہ بھی شاید ماں کی طرح اس پہلو پر شاید کچھ برس نہ سوچ پاتا، مگر ہفتہ قبل تو سیٹھ اکرم نے درِ مکنون کے لیے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا تھا، یکدم اس کی سوچ بدل گئی تھی کہ وہ بھی تو بہن کو ماں کی طرح ہی بچی ہی سمجھے تھا، پرپوزل آیا تھا تو اسے احساس ہوا تھا اس کی بہن بچی نہیں رہی بڑی ہو گئی ہے، اس نے سیٹھ اکرام کے پرپوزل کا ماں کو نہیں بتایا تھا، وہ صلح سے انہیں انکار کر چکا تھا، اس کے پاس وجوہات تھی جن کے پیش نظر اس نے مشاورت کے بغیر ہی صاف انکار کر دیا تھا، مگر وہ اب ہفتہ پر پہلے کی بات ماں کے گوش گزار گیا تھا اور وہ کش بد نہ رہ گئی تھی، انہیں 20 سال کی اپنی بیٹی بچی لگتی تھی، یکدم انہیں بڑی محسوس ہونے لگی، ماما جان درِ مکنون کیا پرپوزل آنے لگے، چند سال تک ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہوگی، اس سے زندگی کی تلخیوں کا نہیں پتا، اللہ نہ کرے کبھی اس پر زندگی اپنا دائرہ کام کرے، مگر اس سے زندگی کچھ حقیقت کچھ کمپرومائز کرنے کے گر سکھانے ہوں گے کہ ہم نہیں چاہتے زندگی کیسے امتحان لے، ہماری تو کوشش ہوتی ہے ہم اپنی مکنون کو سب سے بہترین چیز مہیا کرے، مگر کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور یہ بات مکنون کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ساتھ اپنے سے وابستہ لوگوں کی بھی پرواہ کرنی پڑتی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ ہونا بھی پڑتا ہے، وہ ناصحانہ انداز میں بہن کی ابالی شخصیت کا تجزیہ کرتا، آگاہ کا لائحہ عمل بناتا ان کے کمرے سے نکل گیا تھا، پیچھے وہ گہری سوچوں کے ساتھ رہ گئی تھی کہ بیٹا غلط نہیں کہہ گیا تھا، اور بیٹی کی تربیت کے خیال سے ہی انہیں اسٹرانگ بننے کی ضرورت تھی کہ ان کی مکنون ایسی نہیں تھی، وہ تو شوہر کی وفات کے بعد ان کی توجہ کا اس قدر مرکز بان گئی تھی کہ اس کی شخصیت میں لاابالی پن، بے فکری اور ضد آ رہے تھے، مگر اب انہیں مناسب انداز میں بیٹی کی شخصیت پر کام کرنا تھا کہ وہ یہ تو برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی رہ جائے۔ ہائی ہینڈسم، وہ اس پارٹی میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا اور جس کی وجہ سے تغافل برت رہا تھا، ہال میں انٹر ہوتے ہی اسے آن ٹکرائی تھی، اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کو دیکھا، گلابی رنگ کی میکسی میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی، اس نے چہرے پر تکلفانہ مسکراہٹ سے جا کر اس کے ہاتھ کو ہلکے سے دبا کر چھوڑ دیا تاکہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا وہاں گلے ملنے کو بھی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس طرح محض ہاتھ ہی ملایا تھا، میرے دل میں ایک خدشہ سا پل رہا تھا کہ شاید تم نہ آؤ، اور اگر ایسا ہو جاتا نا ابان تو میری سالگرہ کا دن میرے لیے اپنے تمام تر کشش رکھتے ہوئے بالکل بیکار ہو جاتا، وہ بے تکلفی سے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولی تھی، اور وہ اسے چاہ کر بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ ہرگز اس کی برتھ ڈے پارٹی میں شریک نہ ہوتا اگر اس میں دنیا نہ نبھانی ہوتی۔ احسن شاہ نہ صرف خود کارڈ لے کر اس کے آفس پہنچ گئے تھے بلکہ آج صبح کال کر کے ریمائنڈ بھی کروایا تھا، وہ اس عنایت کی وجہ کافی حد تک سمجھنے کے باوجود بھی چلایا تھا کہ بزنس کمپیٹیٹر کے ساتھ بنا کر رکھنا ضرورت ہی نہ سے مجبوری ضرور ہوتی ہے، اس نے ابرود شاہ کے لمبے چوڑے علاقے یا سنا ہی نہیں تھا اور ہاتھ میں پکڑا بکے اس کی طرف بڑھا دیا تھا، وہ بہت قیمتی سے قیمتی تحفہ لا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے تیور اس کے باپ کے ارادے جان کر انہیں کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور وہ اس کے ہاتھ سے بکے لیتے ہوئے کافی بد مزہ ہوئی تھی کہ اسے آج ہر دن سے مرکز رہا جا رہا تھا کہ پارٹی تھی ہی اس کے اعزاز میں، وہ سب کی توجہ کا مرکز تھی اور جس کی توجہ کے حصول کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی، اس نے ایک غلط نگاہ بھی کر رہا تھی، وہ دھیمے سنجیدہ لہجے میں ہیپی برتھ ڈے مس شاہ کہہ کر بکے اس طرف بڑھا رہا تھا جسے وہ دھیمے سے مسکراہٹ کے ساتھ دل ہی دل میں کوستے ہوئے تھام گئی، اس کا موڈ بری طرح ہو چکا تھا، اس نے کیک بھی بے دلی سے کاٹا تھا، اس کی نگاہ مختلف لوگوں کے اندرگاہ میں کھڑی بہت نمایاں سیدہ بان تھاری پر ہی لگی تھی، وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس پتھر کو کیسے موم کرنا ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی
کہ بالمشافہ ملاقات میں دوسری کوشش بھی رائے کر چلے گی، اور فون کالز اور ٹیکسٹ تو تعداد کرنے کے باوجود بھی کوئی رسپانس ملا ہی نہ تھا۔ ریفریشمنٹ ٹائم وہ اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور ادھر سے ایک چیز پیش کرتی اور سید بان فارغ کے کو ضبط آزمانے پر مجبور کر دی۔ مس شاہ آپ تکلف نہ کریں پلیز، مجھے جو لینا ہوگا میں خود لے لوں گا۔ اس کے لہجے میں شائستگی اور غصے کا امتزاج تھا، اور وہ اس کے غصے کے باوجود متاثر نہ ہوئی تھی۔ اور پلیز اب بان اتنے فارمل لہجے میں ان سے بات نہ کرو اور یہ مس شاہ کی گردان چھوڑو یار، تم مجھے ابرود یا بلکہ اود کہہ سکتے ہو۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ لبوں پر سے اس کے گلے میں اس طریقے سے سجی ٹائی کو ہم ہاتھ درست کرنے لگی تھی، اس کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی والی کیفیت ہو گئی۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، مس شاہ اپنی ہاتھ میں رہی ہے پلیز، مجھے اس طرح کی بے تکلفی ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکا درشکی سے بولا تھا، ہمارے اخانت کے ابرود شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، جبکہ اسے 2 قدم پیچھے لے کر ہاتھ میں موجود پلیٹ ٹیبل پر منتقل کی تھی، اور اس کے سمجھنے سے قبل لمبے لمبے ڈگ برتاؤ ہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ان دونوں پر کئی نگاہیں تھیں جو اس منظر سے کافی محسوس بھی ہوئی تھی، مگر 2 نگاہیں ایسی تھی جس میں ستائش بڑھ گئی تھی، اور یہ آنکھیں عبرت سور وردی کی تھی کہ وہ بچہ نہیں تھا، اور کہ وہی نہیں پارٹی میں موجود لوگ ابرود شاہ کو سید بانواری کے ارد گرد منڈلاتے صاف محسوس کرتے، مگر ظاہر کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی پارٹیز کی اہم بات یہی تو تھی کہ سب آنکھوں والے اندھے بن جاتے تھے، اور عبرت سور وردی نے ابرود شاہ کا التفات اور سید بان بھاری کا تکلف ماں بیزاری صاف محسوس کیا تھا۔ اس کا یوں جانا اسے گونا کو طمانینت سونپ گیا تھا کہ یہ شخص اس کا کمپیٹیٹر تھا، اسے ٹف ٹائم دے رہا تھا، مگر اس کی شخصیت کا کامل معنی سے متاثر کر تھا، اس لیے اگر سید بان بھاری کی سوسائٹی کے مردوں جیسا بیہیو کرتا تو اسے کہیں نہ کہیں برا لگتا، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ کچھ تو ہے تم میں سید ابان بہاری کے لوگ تمہاری طرف خود بہت کشش سی محسوس کرتے کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سوچا تھا، میں ہی تمہاری شخصیت کے سحر میں دن بدن جکڑتا جا رہا ہوں۔ ابرود شاہ اگر تمہاری دیوانی ہو رہی ہے تو کیا غلط ہے اس میں؟ تم تو اچھے اچھوں کو دیوانہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس نے اسٹیریو آن کرتے ہوئے سوچا تھا اور سید ابان بہاری کے عکس کو ذہن میں محسوس کرتے ہوئے مسکرا دیا۔ سید ابان بہاری کے خیال سے اسے درِ مکنون بھی یاد آ گئی تھی۔ اسے یکدم پتلیوں پر درِ مکنون کا عکس لہراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تو نے دیوانہ بنایا تو میں دیوانہ بنا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ یوسف مس تمنا میرے جلووں کے نثار، میری بیداریوں کو خواب زلیخا نہ بنا۔ جب انسان کو پتا ہو کہ کوئی ناراض ہے اور یہ بھی پتا ہو کہ کیوں ناراض ہے، اور اگلا پھر بھی بنانے کی کوشش تک نہ کرے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ بالکل غیر اہم ہیں اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ عابیہ کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر خوشگوار سی حیرت کے ساتھ اس طرف بڑھی تھی کہ وہ درِ مکنون خوشگین نگاہوں سے دیکھتے جذباتی انداز میں بولی، لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز سید بان بھاری نے خوبصورت لب و لہجہ پر گردن ترچھی کر کے نوار کو دیکھا تھا۔ سامنے پنک شرٹ اور لائن گرین ٹراؤزر میں کنٹراسٹڈ دوپٹہ، شانوں پر سلیقے سے رکھے دراز قامت لڑکی جس کی سانولی رنگت میں عجیب ملائمت سی تھی، اس کے چہرے پر خفی کا تاثر بڑا بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں جذباتیت ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ بہت عام سی لڑکی تھی، مگر جانے کیوں سید بان بھاری کی نگاہ کا مرکز بن گئی تھی۔ وہ بڑی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا کہ بہن کی آواز پر چونک اٹھا تھا، تمہارا شکوہ بجا ہے ابھی کہ میں نے جانتے ہوئے بھی تم ناراض ہو تمہیں منانے کی کوشش نہیں کی، بٹ بلیو می یار تم غیر اہم نہیں ہو۔ کیا تمہیں میری اکلوتی دوست غیر اہم ہو سکتی ہے؟ درِ مکنون اس سے زیادہ جذبات سے بتے اور بے اختیار ہنستی تھی۔ ہنسی کیا تھی، لگا جیسے کوئی نکرئی گھنٹی کی جلترنگ فضا حسن دے گئی ہے، اور وہ بے اختیار ہنس پیا نہیں متوجہ ہوا تھا، جس کا ذکر اس کے گھر میں صبح و شام ہوتا تھا، مگر سوئے اتفاق اسے دیکھ پہلی بار رہا تھا۔ وہ عام سی لڑکی اپنے اندر کافی کشش رکھتی تھی، اور وہ دیوتاؤں کے حسن کو مات دیتا شخص اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، جس کی ہنسی بہت پیاری تھی، اور ہنسنے سے اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور آنکھیں بونے لگی تھی۔ گالوں میں بڑھتا بھنور بہت کچھ عام ہو کر بہت خاص تھا۔ اس کی نگاہ ٹھہر گئی تھی۔ می جسٹ کڈنگ یار تم ملکہ جذبات مت بنا۔ وہ ہنسی کے درمیان درِ مکنون کی روحانی شکل دیکھ کر بولی، نو ڈیئر می سوری بھیا، جان نے منع کیا تھا ورنہ میں تو رات ہی تمہارے گھر آ رہی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولی کہ جب اس نے سید بان بھاری کو ہٹلر کہا تھا، اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس کا کال ریسیو نہیں کرتی، نہ ہی کسی ٹیکسٹ کا رپلائی کیا تھا، اور وہ درِ مکنون کو مناتے مناتے خود ناراض ہو گئی تھی اور اسے ایموشنل کرنے کے لیے ٹیکسٹ کر کے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جس پر وہ فوراً نرم پڑ گئی۔ اسی وقت عابیہ کو خود کال کی تھی اور اس سے گھر آنے کا بھی کہا تھا، تب عابیہ یہی بول رہی تھی کہ وہ آ ہی نہیں سکتی، اس کی کہیں بات پوری ہو گئی تھی، اس لیے وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، مگر زیادہ دیر ناراض رہ نہیں سکتی تھی، اس لیے اسے تھوڑا سا تنگ کرنے کے بعد اسے ملنے چلی آئی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تمہارے ہٹلر بھیا تمہیں پرمیشن نہیں دیں گے، اس لیے رات کو میں تمہارا انتظار ہی نہیں کیا تھا اور آج خود چلی آئی ہوں۔ وہ مزے سے ناک چڑھا کر بولی، اس کی نظر میں
مزید وارد تجی سے ڈر رہی اور اپنے لیے لفظ ہٹلر سن کر شرابوں میں مسکرانے لگا، تو اس کی نگاہ کی تپش کا اثر تھا کہ اس نے نگاہ بے اختیار اٹھائی تھی اور گھومتی ہوئی رخ کو تختے سید بان بھاری پر جا اٹھائی تھی۔ اس نے یکدم لاپ کا کونا دانتوں تلے دبا لیا تھا اور پھر فوراً نگاہ کا زاویہ بدلا، جبکہ وہ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا اٹھا تھا اور لانچ سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عابیہ نے یکدم سکون کو سانس لیا اور وہ درِ مکنون کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی۔ تمہارے بھیا تو اس وقت آفس میں ہوتے ہیں نا؟ وہ باتوں کے درمیان سرسری سی انداز میں پوچھ گئی تھی۔ ہاں، آج صبح سے ماما جان کی طبیعت کچھ خراب ہے، اس لیے بھیا آفس نہیں گئے۔ اس نے قدرے اداسی سے بتایا تھا۔ اوہ، کیا ہوا آنٹی کو؟ مجھے تو تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، یقیناً روتی رہی ہوگی۔ اس نے درِ مکنون کے متورم چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر سے پوچھا تھا۔ اس نے تمام تر تفصیل بتا دی تھی، کیسے اس نے ضد کی اور سید بان بھائی نے سانس سنائی۔ غلطی تمہاری ہی ہے یار، تمہارے بھیا دن میں آنے کی اجازت دینے کے خلاف ہیں اور رات میں کہیں جانے کی ضد کرو گی تو وہ غصہ ہی کریں گے۔ وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھی گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں، غلطی میری ہی تھی، اس لیے میں نے ماما جان اور بھیا سوری کر لی تھی۔ ماما کی طبیعت میری وجہ سے ہی خراب ہوئی ہے، میں اپنی احمقانہ جذباتیت کے سبب انہیں پریشان کرتی رہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگنے کو تھی۔ اوف، اب رونا مت شروع کرنا، جو ہوا سو ہوا، میرے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کرو، مہمان ہو تمہاری۔ وہ جانتی تھی آگے سے مزید کچھ کہے گی تو مزید جذباتیت کا مظاہرہ کرے گی، اسے بڑی سہولت سے یہ بات ہی بدل گئی تھی۔ سوری ویٹ دینے بالکل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آنسو رگڑتے ہوئے بولی۔ این اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ملازمہ اس کی اجازت سے بھری ہوئی ٹرالی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ تھینک یو بوا، وہ مسکرائی تھی۔ ملازمہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ملازمہ کو ریفریشمنٹ لانے کی یہ ہدایات ابان بہاری نے کی تھی، ورنہ کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ مکنون کی دوست آئی ہوئی ہے۔ دونوں ہی بہت بدسلوکی تھی۔ 2 گھنٹہ لگا تھا، پل جھپکنے میں گزر گئے۔ وہ تو اپنی شرارتوں کا کافی مصروف رہتی۔ اگر عالیہ کے گھر سے کال نہ آ جاتی، کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ اس نے عابیہ کا منہ اترتا دیکھ کر پوچھا۔ بابا کو ارجنٹلی کہیں جانا پڑ گیا اور بابا کی کار ریپیئرنگ کے لیے ورک شاپ ہے، اس لیے بابا میری کار میں چلے گئے ہیں۔ ماما کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے ڈرائیور کے ساتھ گھر آ جاؤ، اس نے پریشانی سے تمام تفصیل کہتی۔ اس نے پریشان ہونے والی کیا بات ہے، میں ڈرائیور انکل سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ یوں بولی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور واقعی بات تو کچھ نہ تھی، مگر اصل مسئلہ تو وہ بھول چکی تھی، مگر اس کو تو یاد تھا۔ کچھ دیر پہلے تو تم نے کہا تھا وہ صبح ہی گاؤں گئی ہے، ان کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کی پریشانی کم نہ ہوئی تھی اور عابیہ کی یاد دلانے پر وہ بھی پریشان ہوئی۔ اوہ، میں تو ذہن سے نکل گیا تھا، وہ بھی عابیہ کی طرح مسلم نظر آنے لگی۔ اب میں گھر کیسے جاؤں گی؟ وہ روحان سی ہو گئی کہ گھر سے صرف 1 گھنٹے کی پرمیشن لے کر آئی تھی اور اسے یہاں آئے 2.5 گھنٹے ہونے والے تھے۔ یو ڈونٹ وری آبی، میں ماما جان سے کہتی ہوں، ماما جان کے کہنے پر بھیا تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ اس نے ہاتھ سامنے رکھا تھا اور عابیہ کی تو جان پر بن گئی۔ اس شخص کے ساتھ سفر کرنے کا خیال اس سہانے روح تھا جس کے غصے کے قصے وہ درِ مکنون سے سنتی رہتی تھی۔ میں نے نہیں جانا تمہارے ہٹلر بھیا کے ساتھ، میں ماما کو کال کرتی ہوں، وہی ارینج کر دیں گے۔ وہ صاف انکاری ہوتے ہوئے بولی۔ اب تم نے میرے بھیا کو ہٹلر کہا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں کہ بھیا مزاجیاں سنجیدہ، مگر ایسے بالکل نہیں جیسے تم کہہ رہی ہو۔ وہ مجھ پر روک ٹوک میری حفاظت کے حیاس سے کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظالم ہے یا ہٹلر اسے اپنا بھائی جان سے بڑھ کر عزیز تھا، اور دوست کا ہٹلر کہنا برا لگا تھا۔ اسے صاف غصے کہہ گئی۔ وہ یکدم شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری مکنون، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، بٹ آئندہ خیال رکھنا۔ اس کی بات کے درمیان میں کہتی اٹھ گئی تھی اور اپنے روم سے نکل کر لاؤنج تک آئی تھی۔ اسے سید ابان بہاری نقصد سے تیار کہیں جانے کی تیاری میں لگا۔ بھیا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے بلو جینز اور لائٹ گرے رنگ کی ٹی شرٹ میں حسین تر لگتے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ جی، میں لاہور سے آ گیا، فری تھا تو سوچا اسے مل لوں۔ اس نے دھیمے سے تایا، جبکہ وہ تو اس کی ڈریسنگ سے ہی سمجھ گئی تھی دوست کی طرف جا رہا کہ وہ فارمل ڈریسنگ میں ہی رہتا تھا، مگر دوستوں کی گیدرنگ میں ان فارمل ڈریس اپ ہو کر ہی جاتا تھا۔ کوئی کام ہے چندہ؟ وہ بہن کے چہرے پر چھلکتی پریشانی کو محسوس کرتے نرمی سے پوچھ گیا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اصل مسئلہ اس کے گوش گزار دیا تھا۔ کیا آپ بھابھی کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس کے لہجے میں نامانوس سا ڈر تھا کہ رات سے تو اسے بات ہی نہیں کرتی، اور بھائی کی یا ماما کی کوئی بات بری لگتی تھی یا ڈانٹ پڑ جاتی تو وہ ان دونوں سے ہی کلام کرنا بند کر دیتی تھی، جب تک وہ دونوں اسے منا نہیں لیتے تھے۔ بھائی میری گڑیا مجھ سے کچھ کہے تو میں تو منع نہیں کر سکتا نا۔ اس نے مسکرا کر بہن کی ناک کھینچ دی۔ منع تو آپ خود کر دیتے ہیں، اور ترنت منہ بنا کر بولی۔ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی عابیہ متحیر ہی تو رہ گئی تھی کہ جس طرح درِ مکنون ہر بات پر کہتی تھی بھیا اجازت نہیں دیں گے یا بھیا نے منع کر دیا، اس کے ذہن میں سید ابان بھائی کا بہت سا جابر ہٹلر ٹائپ شخص کامل بن گیا تھا، اور آپ اسے ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے لیے باعث حیرت ہی تو تھا۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے بھیا کی جان، تم بدگمان نہ ہوا کرو اور نہ ہی دل چھوٹا کیا کرو۔ انکار جب مجبوری بن جاتا ہے تب ہی لبوں سے نکلتا ہے، ورنہ میرے اختیار میں ہو تو 2 جہان تم پر نچھاور کر دو۔ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو شفقت سے دیکھا تھا جو اس وقت ناراض لگ رہی تھی۔
اور اسے کندھے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ خوش رہا اور چندہ، تم ہمارے لیے بہت اہم ہو، تمہاری خوشی بہت معنی رکھتی ہے، تم اداس بالکل اچھی نہیں لگتی، مگر ہفا ہفاسی بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ اس کے لیے دل میں بے پناہ چاہتوں کی عدت لیے بولتا، ہر میں شرارتی ہو گیا تھا۔ آپ بہت برے ہیں بھیا، ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے ہیں، مجھے ڈانٹتے ہیں۔ اسے لگ کر منہ بناتی ہوئی بولی، غصہ ہر وقت نہیں کرتا، جب ہی کرتا جب ضرورت ہے۔ تم بھی اب بڑی ہو جاؤ، ہر وقت احمقوں والی حرکتیں کرتی رہتی، ایسے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ میں تو میڈل دینے سے تو رہا۔ وہ مستوی غصے سے بولا، اب میں اتنی بھی احمق نہیں ہوں بھیا۔ وہ ہنسی ہوگی، اتنی نہیں ہوں، بہت احمق ہو۔ اور اپنے دوست کو بلا کر لے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جمی میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے یکتا میں بات سمیٹ اور باہر طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ آپ بھی اپنی حیرتوں کے پردے سمیٹتی خود کو کمپوز کرتے درہ مخنون کا خدا حافظ کہتے اس کی ہمراہی میں گاڑی تک پہنچی۔ سید بان بھائی نے فل کو نگاہ ہٹائی تھی اور فرنٹ ڈور اس کے لیے اوپن کر دیا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے دل میں ڈر اور عجیب محسوسات کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، تم ماما جان کے روم میں رہنا۔ اس نے گال تھپتھپا پا کر بہن کو ہدایت دی تھی اور مسکرا کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پہلا سفر تھا اس کا جب وہ کسی اجنبی کے ساتھ طے کر رہی تھی، اسی لحاظ سے گھبراہٹ اور نروس بھی تھی۔ اس نے کنڈکٹر سے اسے دیکھا جو ہاتھ اس شرابی کیفیت میں مسلسل مسلتی، کافی ہراساں سی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت کافی کم ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ ڈر کام کرنے کو یا اسے ریلیکس ہونے کے لیے بات کرے تو کیا کرے۔ وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ موبائل ٹیون نے اس کی توجہ کھینچی تھی۔ ماما میں راستے میں آبی کے بھائی مجھے ڈراپ کر دیا، پریشان نہ ہو، دھیمے سے سیل فون کا کان سے لگا کر بولی اور لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ کی ماما پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے محض اس کو ریلیکس کرنے کا سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ چونکا اسے دیکھنے لگی کہ جو اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی جانب مرکوز تھی۔ البتہ وہ 1 سیکنڈ میں اس کی توجہ حاصل کر گیا تھا کہ اس کے چہرے میں خوبصورتی اور وقار کا ایسا امتزاج تھا کہ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر پر خود پر محسوس کر کے اس نے ترچھے نظر سے اسے دیکھا اور باقاعدہ کھنکھا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ یکدم شرمندہ ہوتے نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ ماما اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس نے اس طرح کبھی کہیں آتی جاتی نہیں ہوں۔ بابا تو منع ہی نہیں کرتے، لیکن ماما بڑی مشکل سے پرمیشن دیتی ہے۔ وہ نظر اپنے ہاتھوں پر ٹکائے دھیمے لہجے میں گویا منمنائی تھی، آپ اپنی ماما کی بات مان لیا کریں اور اپنے دوست کو بھی سمجھایا کریں کہ ہم والدین اولاد کی بھلائی کے خیال سے ہی روک ٹوک کرتے ہیں۔ اور دھیمے سے ناصحانہ انداز میں بولا اور اسے اختلاف تھا کہ سید بان بخاری کی بات سے بغیر اظہار نہیں کیا تھا۔ آپ اتنی ہراساں کیوں ہیں؟ وہ اس کا کافی چلبلا اور خوداعتماد دیکھ چکا تھا، اس لیے اس کی خاموشی اور ڈر ہضم نہیں ہوا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ دیا تھا اور وہ مزید گڑبڑا گئی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بمشکل منمنائی تھی۔ اس نے نظر کاغذ کے سامنے رنگت والے چہرے کو دیکھا جو ضبط کی شدت سے سہولیاں چلکا رہا تھا۔ میں تو وہی کہا جو محسوس کیا، آپ کہتی ہیں ایسا نہیں تو میں یقین کر لیتا ہوں کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایم آئی رائٹ؟ وہ حیدری ولاس کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے مسکرانے پر اس کی گڑبڑاہٹ میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں نگاہ چرا گئی تھی۔ گاڑی سے اترتی دھیمے لہجے میں فرمائش ہوئی تھی، شکریہ نہیں کہیں گی آپ؟ وہ پھر اس کے خوبرو چہرے کو دیکھنے لگی۔ شکریہ، وہ مدھم لہجے میں بولتی فرنٹ ڈور کو اتر گئی تھی، مگر رہ کر اسے سید بان بخاری کا رویہ یاد آ رہا تھا۔ کچھ عجیب تھا، کچھ انوکھا سا۔ وہ جو اس کے بارے میں ایک رائے سی قائم کیے ہوئے تھے، اسے روڈ اور سخت تصور کیے تھے۔ ایسے میں اس کا بہت نرم دوستانہ سا انداز کافی حیران کر گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سید بان بخاری بھی کم حیران نہ تھا کہ وہ بھی سوچ رہا تھا ایک کام سے لڑکی اسے اس قدر متاثر کر گئی تھی کہ وہ عادت کے برخلاف بات کرنے کی کوشش کرتا، فطرت کے خلاف جا کے اسے کئی ساتیں دیکھتا رہا تھا کہ یہ محض اتفاق تھا یا کسی نئی تبدیلی کی جانب اشارہ تھا۔ وہ یہ جاننے سے قاصر تھا، خود کو کمپوز کر کے اپنی سوچ کو لگام ڈالتا ڈرائیونگ کرنے لگا تھا کہ جمی کی کال آ رہی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ دیے گئے وقت سے 25 منٹ لیٹ ہو چکا تھا اور مزید لیٹ ہو رہا تھا۔ جمی اس کا کالج کا فرینڈ تھا، نام تو اس کا جمال عارف تھا، مگر سب اسے جمی کہتے تھے۔ باقی اس کے 2 دوست اور بھی تھے، مگر ان سے سوشل نیٹ ورک کے ذریعے ہی وہ رابطے میں تھا۔ ملے ہوئے تو سال ہو گئے تھے کہ اس کے دونوں دوست برسوں پہلے ہی دوسرے ملک میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ اب جاوید فیملی کے ساتھ لندن شفٹ ہوا تھا، تب وہ سید بان بخاری کے ساتھ رابطے میں تھا۔ کچھ لوگوں سے دل اس طرح جڑا ہوتا ہے کہ دور جانے سے فاصلے نہیں آتے، بلکہ نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں، رشتے کچھ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، مضبوط رشتے سے بندھے ہوئے، ساتھ رہتے ہوئے، روز ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، مگر ان کے درمیان صدیوں کے فاصلے ہوتے ہیں۔ یہ دلوں کا فیصلہ جب دماغ سے جڑ جاتا ہے تو رشتوں کو سمجھنے اور سمجھ کر گزارنے میں وقت لگتا ہے۔ دل کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ دماغ سوچے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اہل دل اور اہل دماغ کبھی یکساں نہیں ہوتے، ہمیشہ متضاد صفوں میں کھڑے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی تگدو میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی دل کی جیت ہوتی ہے تو محبت فاتح ٹھہرتی ہے، اور دماغ کی جیت ہوتی ہے تو دماغ فاتح ٹھہرتا ہے۔
اور دل و دماغ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والوں میں سے کبھی دل کی سن لی تو کبھی دماغ کی سن لی۔ در مکنون کے معاملے میں اس نے ہمیشہ دل کی جیت ہوئی تھی، مگر تربیت کے حیات سے دماغ کی بھی سن لیتا تھا۔ تو بات کا اہتمام ہمیشہ دل کی حمایت کا ہوا کرتا تھا کہ در مکنون سے بے حد عزیز تھی۔ اس کی چھوٹی لاڈلی بہن، اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، اس لیے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل چھلک جاتا تھا۔ اور آج پہلی دفعہ اس کا دل ماں اور بہن سے ہٹ کر کسی اور کو سوچ رہا تھا۔ اس کا دل کسی کو دیکھتے رہنے کا متبر نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار نگاہ ٹھہری تھی، پہلی بار اس کے خیالات میں تبدیلی رونما ہوئی تھی، اور یہ تبدیلی آگے کیا رنگ لانے والی تھی، یہ تبدیلی کیا نئی موسم کی آہٹ کی دلیل تھی، یہ تبدیلی اس کی زندگی کو بدل دینے والی تھی، یا محض چند پل کی تبدیلی اسے آگے کبھی یاد تک